السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ سورہ قاف کا دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آیت نمبر 16، 17، 18، 3 آیتیں۔ آیت نمبر 16 میں اللہ رب العالمین نے بندے سے اس کی جو قربت اور نزدیکی ہے علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرما رہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، سارے انسانوں کو ہم نے پیدا کیا۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور اس کے دل میں جو خیالات اور وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان کو ہم جانتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے علم کامل کا بیان۔ ہم لوگ بیٹھے ہیں ایک جگہ آمنے سامنے مل کر کے، لیکن کس کے دل میں کیا خیال آ رہا ہے، کیا کچھ چل رہا ہے، اس کو نہیں جان سکتا ہے انسان۔ یہ علم صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اچھا، ایک بات اور بھی جان لیجئے کہ جو دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، اچھے برے دونوں طرح کے آتے ہیں، تو برے اور غلط خیالات پر جب تک بندہ عمل نہیں کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتا ہے۔ یہ اس کی کریمی، ورنہ آنے والے خیالات پر اگر پکڑ فرمانے لگے تو ویسے بھی ہم لوگ گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیا حال ہوتا ہے۔ جب تک اس غلط خیال اور وسوسے کے مطابق ہم کام نہیں کر لیں اس وقت تک اللہ رب العالمین پکڑ نہیں فرماتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان سے اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب، جو رگ کٹنے سے آدمی مر جاتا ہے۔ یہ علمی قربت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو عرش پر، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اتنا قریب ہے ہم سے۔ اتنا قریب ہونے کے باوجود اور سب کچھ جاننے کے باوجود اس نے ہم سب کو گناہوں سے بچانے کا
पूरा पूरा इंतजाम कर दिया है, बशर्ते कि बंदा बचना चाहे। वो जिस तरह से हमारे जिस्म की हिफाजत करता है, हादसात से, मुसीबतों से, एक्सीडेंटल वाकयात से, उसी तरह से वो गुनाहों से भी हमें बचाने का पूरा पूरा इंतजाम किया है उसने, कि हम बचें। और ये काम वो फरिश्तों के जरिए करवाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन। वयुरसिलु अलैकुम हफ़ाज़ा, अल्लाह ताला तुम्हारे पास फरिश्तों के हिफाजती दस्ते को भेजता है, जो तुम्हारी हिफाजत करता है, जो दस्ता फरिश्तों का। तुम गाड़ी से चल रहे हो, कहीं टकरा ना जाओ, कहीं किसी से भिड़ ना जाओ। कितने ऐसे वाकयात होते हैं जिसमें कहते हैं ना बाल बाल बच गए। ये बचाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों के जरिए से। सूरह अनआम में वयुरसिलु अलैकुम हफ़ाज़ा, हिफाजती दस्ते और हिफाजत के फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे पास भेजता है। लहू मुअक़्क़िबातुम मिन अम्री लहू मुअक़्क़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़िही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। अल्लाह के पहरेदार फरिश्ते इंसान के आगे पीछे रहते हैं, जो इंसानों की हिफाजत करते हैं अल्लाह के हुक्म से। कितना बड़ा मेहरबान है वो। अगर वो हिफाजत ना करे तो क्या से क्या हो जाए। ये गाड़ियों की भीड़, चलने वालों की भीड़, इंसान सोचता है कि हम खुद अपनी होशियारी से बच रहे हैं। नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बचाने का जरिया कर रखा है फरिश्तों के जरिए से। ये सूरह अनआम और सूरह राद में ये उन फरिश्तों का जिक्र है जो आयतें भी पढ़ी, जो हमारी हिफाजत, हमारे जिस्मों की हिफाजत करते हैं, हमारी जान की हिफाजत करते हैं। उसके बाद गुनाह से हम बचें, उसके लिए भी वो हमारी हिफाजत करता है। अल्लाह फरमा रहा है इज़ यतलक्कल मुतलक्कियान अनिल यमीन व अनिश शिमाल, इंसान के दाएं और बाएं दो फरिश्ते रहते हैं। क़ईद, जो बैठा हुआ, दाएं तरफ भी एक फरिश्ता बैठा है और बाएं तरफ भी बैठा है। इस पर यकीन रखना है, यकीन, विश्वास, ईमान, तब हम गुनाह से बचेंगे। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, इंसान कोई भी लफ्ज और कोई बोली अपनी जबान से नहीं निकाल पाता है कि एक निगहबान फरिश्ता तैयार है उसको लिखने के लिए। यल्फिज़ु, मुंह से कोई बात निकालना, जैसे लफ्ज बोलते हैं ना, एक एक लफ्ज याद करो, तो अरबी में लफ्ज को लफ्ज कहते हैं मुंह से निकलने वाली बोली और बात को। हाथ से हम कुछ काम करते हैं, पांव से चल करके हम कुछ काम करते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा खास तौर से इंसान अपने मुंह से जो बोली निकालता है उसको लिखने के लिए एक फरिश्ता बिल्कुल रेडी रहता है हर वक्त। किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून, वो बुजुर्ग मोहतरम फरिश्ते हैं जो लिखने वाले हैं, और वो फरिश्ते जानते हैं जो कुछ तुम करते हो। इससे क्या पता चला
کہ زبان سے نکلنے والی بات بڑی اہمیت رکھتی ہے اللہ کے یہاں اچھی اور بری ہونے کے اعتبار سے۔ ہم اچھی بات زبان سے نکالیں تب بھی فرشتہ لکھ رہا ہے، بری بات نکالیں تب بھی فرشتہ لکھ رہا۔ اللہ نے چونکایا، ڈرایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سکت سلیم، جو فضول بولنے اور بکنے سے رک گیا، جو زبان کو بیجا استعمال کرنے سے رک گیا، وہ بچ گیا، وہ بچ گیا بہت سارے گناہوں سے۔ یہ حدیث بہت بیان میں آتی ہے کہ ہر صبح جسم کے سارے انگ اور سارے اعضاء زبان سے ہاتھ جوڑ کر کے دست بستہ عرض کرتے ہیں کہ زبان تو سیدھی اور ٹھیک ٹھاک رہنا، اگر تو بگڑ گئی تو ہم سب بگڑ جائیں گے۔ پورا جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک انگ یہ کہتا ہے ہمارا سارا معاملہ ہم سب تم سے جڑے ہوئے ہیں، تو اگر درست رہے گی تو ہم سب درست اور ٹھیک ٹھاک رہیں گے، اور اگر تو بگڑ گئی تو ہم سب کیا ہو جائیں گے؟ بگڑ جائیں گے۔ اسی زبان سے انسان بڑی سی بڑی نیکیاں کر سکتا ہے اور ذرا سی بے اعتدالی سے نیکیوں کو برباد بھی کر سکتا ہے۔ نیکیاں کر رہا ہے لیکن ایک بولی سے اپنی بڑی بڑی نیکیوں کو برباد کر سکتا ہے، اس کا چانس موجود ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں لے جانے والے اعمال اور جہنم سے دور کرنے والے اعمال پوچھا تھا نا۔ آپ نے اسلام کے 5 رکن بتائے، توحید، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، نفلی نمازیں گنائی، نفلی صدقے گنوائے، تہجد کی نماز گنائی۔ پھر آپ نے بتایا کہ اس دین کا سر کیا ہے؟ فرما برداری کرنا۔ اس دین کا سر کاٹ دیا جائے تو انسان زندہ رہ پائے گا؟ فرما برداری نہیں تو گویا کہ ہم دین کا سر کاٹ دیتے ہیں، ہمارا دین زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ دین جڑا ہے اطاعت و فرما برداری سے۔ پھر آپ نے نماز کی اہمیت گنائی کہ نماز دین کا ستون ہے، اور پھر آپ نے جہاد کا تذکرہ فرمایا کہ اسی میں دین کی بلندی ہے۔ یہ ساری نیکیاں گنائی۔ حضرت معاذ کو ایک سفر میں جب معاذ نے بڑی بے چینی کے عالم میں اللہ کے رسول سے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول ہمیں ایسے عمل بتلائیے جو ہمیں جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے۔ صحابی ہے، کتنی تڑپ ہے جنت پانے کی اور جہنم سے بچنے کی کتنی فکر ہے۔ معاذ کی تو تعریف کئی موقع پر اللہ کے رسول نے کی، اپنی محبت کا اظہار کیا حضرت معاذ سے۔ اس امت کا سب سے بڑا عالم اللہ کے رسول نے قرار دیا، حلال و حرام کا علم معاذ کو حاصل۔ اتنی تعریفیں کی اللہ کے رسول، ان کو فکر ہے ہم جنت کیسے پائیں، جہنم سے کیسے بچیں، اور ہم لوگ وہ عمل کرتے تھے اس لیے اور گناہوں سے بچتے تھے اس لیے اس کی فکر ہوتی تھی۔ ہمارے پاس کیا نیکیاں، بڑی کمزور نیکیاں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کے حال پر رحم فرمائے۔ تو یہ ساری نیکیاں گنائی اللہ کے رسول، اور ان نیکیوں کے مقابلے میں ایک گناہ کا تذکرہ کیا۔
یاد رکھیے گا، اسلام کے پانچوں ارکان پر بندہ قائم ہے، نفلی عبادتوں کو گنوایا، سب کر رہا ہے، نیکیاں سب کر رہا ہے جو جنت میں لے جانے والی ہے، جن پر اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی، لیکن ایک گناہ کی وجہ سے یہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ کتنا ڈرنے کا مقام ہے۔ ہم لوگ جیسے تیسے نماز پڑھ کر کے سوچتے ہیں کہ جنت کا پٹا تو بن ہی گیا ہمارا، جیسے تیسے کسی طرح سے۔ حضرت معاذ ساری نیکیاں کرتے تھے، ساری نیکیوں کے ساتھ اگر ایک گناہ کر لیا تو یہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ پھر آپ نے فرمایا، معاذ تمہیں ان ساری نیکیوں کا انحصار جس چیز پر ہے وہ نہ بتاؤں؟ کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، بتائیے۔ کہا سن لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل معاذ کو جیسے ایک بچے کو کوئی بات سمجھائی جاتی نہ ویسے سمجھایا۔ آپ نے اپنی زبان پکڑی، بچے کو دکھاتے ہیں کوئی بات سمجھانا ہو تو تھوڑی سی ایکٹنگ کر کے سمجھاتے ہیں کہ سمجھاتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے اپنی زبان پکڑی اور زبان پکڑ کر کے فرمایا اس کو قابو اور کنٹرول میں رکھنا۔ معاذ کو بڑا تعجب ہوا، اور پھر معاذ نے سوال کیا، اللہ کا رسول زبان سے جو کچھ ہم بولتے ہیں کیا اس کا بھی حساب و کتاب ہوگا؟ اس پر ہماری پکڑ ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کا اظہار کیا اور فرمایا کل قیامت کے دن لوگوں کو سب سے زیادہ زبان سے کاٹی ہوئی کھیتیاں ہی لے جائیں گے، زبان سے کمائے ہوئے گناہ۔ ایک طرف بڑی بڑی نیکیاں، لیکن آوارہ زبان، بے قابو زبان، زبان کا بیجا استعمال، ساری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ ڈرنے کا مقام۔ تو ہم اس زبان کی بے اعتدالی سے بچیں، غلط استعمال سے بچیں، اس کا مس یوز کرنے سے بچیں۔ اس کے لیے اللہ نے انتظام کر دیا ہے، بس ہمیں وہ خوف دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کوئی بھی بولی، کوئی بھی لفظ اپنی زبان سے نکالتا ہے، فرشتہ وہاں ریڈی رہتا ہے اس کو لکھنے کے لیے۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھے۔ صرف اسلام میں یہ نہیں ہے کہ معمورات، نیکیاں کرتے جاؤ، بلکہ یہ بھی ہے کہ نیکیاں بچاؤ ضائع ہونے سے، برباد ہونے سے۔ ایک گناہ بہت ساری نیکیوں کو برباد کر سکتا ہے۔ اسلام کے ارکان میں دیکھیے، توحید سچی، نماز پکی، رمضان کے روزے پکے، اللہ نے حیثیت دیا تو زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، نفلی عبادتیں بھی کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں حسب توفیق جہاد بھی کر رہے ہیں، لیکن زبان آوارہ اگر ہے تو یہ ساری نیکیاں کیا ہو جائیں گی؟ برباد ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین بس ہماری حفاظت فرمائے۔ اپنی تربیت کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے اس قسم کی باتیں معلوم ہو جانے کے بعد اس قسم کی آیتوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کتنے موقع ایسے آتے ہیں جس میں ہم غیبت کرتے ہوئے بڑی لذت محسوس کرتے ہیں، چغلی کرتے ہوئے ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، روبرو کسی کو چڑھاتے ہوئے، گالی دیتے ہوئے ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس وقت ہم یاد رکھیں
کہ فرشتہ ہمارے منہ سے نکلنے والی باتوں کو کیا کر رہا ہے؟ ہمارے اعمال نامے میں لکھ رہا، نقل کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین جہاں ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق دے، وہیں پر اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے بچائے جن گناہوں کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔